पोर्टर ने असबाब कमरे में रखा और एक तरफ इशारा किया। बाथरूम इधर है। उसने बताया, यहाँ हर चीज़ काम करती है, बशर्ते कि तुम इसे ठीक तरह इस्तेमाल करो। इसी तरह शावर का भी ख्याल रखना। ज़रा पुराना है, मगर काम करता है। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तुम्हारे पास और है क्या क्या? किरमान ने सवाल किया। शराब, औरतें और मनाशियात, पोर्टर ने जवाब दिया। अगर तुम्हारी जेब में माल है तो मैं सब कुछ ला सकता हूँ। और एक सुनहरी बालों वाली लड़की तो, जिसे मैं जानता हूँ, 3 मिनट में यहाँ आ सकती है। मगर हमने सिर्फ शराब मंगवाने पर इत्तेफाक किया। जब वो चला गया तो मैंने खिड़की से झांक कर किरमान को वो बिल्डिंग दिखाई जो होटल के बिल्कुल सामने वाक़ थी। उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक फोटोग्राफर की दुकान थी, जिस पर बड़े बड़े हरूफ में लुइस लिखा था। इसे देख रहे हो? मैंने कहा। बेनी ने अपनी तहकीकात वहां से शुरू की थी। ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने अपना सूटकेस खोलकर इसमें से अनीता का वो फोटो निकाला जो मुझे बिरकले के बेडरूम से मिला था। मैंने किरमान को फोटो के बारे में बताया कि उसे मैंने कहाँ से हासिल किया है। बेनी ने कहा था कि वो यहाँ आकर सबसे पहले इस फोटो के बारे में सुराग लगाएगा। मैंने बताया, मैंने उसे इसकी एक कॉपी बनवा कर दे दी थी। ये देखो, इसकी पोस्ट पर जिस फोटोग्राफर की दुकान की रबर स्टैंप लगी है, वो यही है। मैंने किरमान को स्टैंप दिखाकर फोटो दोबारा सूटकेस में रख दिया। मेरे सर का दर्द बहुत बढ़ गया था। डिटेक्टिव डॉनिगन ने हमसे बहुत से सवालात किए थे, मगर हमारा बयान यही रहा कि बैनी यहाँ सैर व तफरीह के लिए आया था। हमें नहीं मालूम कि किसी ने उसे क्यों कत्ल किया। मुझे डॉनिगन से हमदर्दी थी। जाहिर था कि वो कातिल को पकड़ना चाहता था, मगर मैं क्लिफ का नाम सामने लाए बगैर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। किरमान ने पूछा कि अब हमें क्या करना है। आज रात तो कुछ नहीं कर सकते, मैंने जवाब दिया। फोटोग्राफर की दुकान बंद है। कल सुबह से काम शुरू करेंगे। मैं बिल्कुल वही करूँगा जो बैनी ने किया था। तुम पसे मंज़र में रहोगे। कल फोटोग्राफर की दुकान पर जाकर उसे, जिसका नाम गालिबन लुइस है, ये फ़ोटो दिखाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या असर होगा, मगर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तुम्हारा काम ये होगा कि सामने आए बगैर मेरे पीछे लगे रहो, ताकि अगर मुझे कोई मुसीबत पेश आए तो तुम मदद कर सको। मैं बैनी से अपना ताल्लुक जाहिर नहीं करूँगा। मुमकिन है मेरा खात्मा भी समुंदर में हो, लेकिन इस मर्तबा तुम मेरी लाश बाहर निकालने के लिए मौजूद होगे। इसी वक्त पोर्टर विस्की की 2 बोतलें ले आया और साथ में गिलास भी, मगर गिलास 3 थे। ये तीसरा गिलास किस लिए है? किरमान ने उससे पूछा। मैंने सोचा मुमकिन है तुमसे एक गिलास टूट जाए या फिर तुम मुझे भी पीने की दावत दो। पोर्टर मुस्कुराया। तीसरा गिलास हमेशा मुफीद साबित होता है, मिस्टर। तुम्हें मालूम नहीं कि महज तीसरा गिलास न होने से मैं कितनी बार ड्रिंक पीने से महरूम रह गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पोर्टर से पूछा। कार्टर, उसने जवाब दिया। मैंने किरमान से कहा कि वो कार्टर को भी विस्की दे। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिसमें एक हसीन लड़की को दिखाया गया था। सामने एक कुत्ता उसे बड़ी ललचाई नज़रों से देख रहा था। मैंने हैरत से सोचा कि कुत्ते को ऐसी क्या चीज़ नज़र आ रही है जिसे मैं नहीं देख सकता। किरमान ने विस्की का गिलास कार्टर को दिया। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? मैंने पूछा। 10 साल से, कार्टर गिलास लेते हुए बोला। कुछ रकम कमाना पसंद करोगे? मैंने विस्की की मदद से 4 गोली स्प्रीन निगलते हुए कार्टर से पूछा। किस काम की? अपनी याददाश्त का इम्तिहान लेकर। मैंने अपने पर्स से बैनी का फोटो निकालकर उसे दिखाया। कभी इस आदमी को देखा है? कार्टर पहले कुछ बताने पर तैयार नहीं हुआ। उसका ख्याल था कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है, मगर जब हमने उसे यकीन दिलाया कि हम पुलिस के जासूस नहीं और उसे एक $20 का नोट भी दिया, तब उसने बताया कि सहपहर को 2 पुलिस वाले भी ऐसा ही सवाल कर रहे थे, मगर उनके पास जो फोटो था वो लाश का था। उसने उन्हें कुछ नहीं बताया, अगरचे वो इसी आदमी का था। तो ये शख्स यहाँ ठहरा था? हाँ, बिल्कुल ठहरा था, कार्टर ने जवाब दिया। ये शख्स हमारा दोस्त था। मैंने कहा, किसी ने उसे हलाक कर दिया। हम इसकी वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कुछ बता सकते हो? नहीं, कार्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। ये कल 5 बजे सहपैर आया था। उसे बराबर वाला कमरा दिया गया था। सामान रखकर वो फौरन ही चला गया। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। उसका सूटकेस तो यहीं होगा। हाँ है, मगर मैनेजर के पास है। उसने किराया अदा नहीं किया था। जाओ, इसे अभी ले आओ। तुम नहीं लाओगे तो मैं मैनेजर से भी ला सकता हूँ। मुझे कुछ मिलेगा? $10 और मिलेंगे। कार्टर चला गया। मैंने सूटकेस से अनीता का फोटो फिर निकाल लिया और उसे उल्टा करके रख दिया। मेरे सर में दर्द बढ़ने लगा था। मैंने एस्प्रिन की 2 गोलियां और खा लीं।
کارٹر سوٹ کیس لے آیا۔ مجھے اس میں کوئی خاص چیز ملنے کی امید نہیں تھی اور ملی بھی نہیں۔ البتہ اس میں انیتا کا فوٹو نہیں تھا۔ میں نے سوٹ کیس بند کر کے کارٹر کو دے دیا، $10 کا ایک نوٹ بھی دیا، پھر انیتا کا فوٹو اسے دکھایا۔ کبھی اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کارٹر نے فوٹو کو غور سے دیکھا۔ مجھے تو یہ انیتا گے معلوم ہوتی ہے۔ اور انیتا گے کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ معلوم نہیں اب کہاں ہوگی۔ میں نے اسے مہینوں سے نہیں دیکھا۔ براس ریل میں کھیل دکھاتی تھی، بڑی سنسنی خیز لڑکی تھی۔ اور یہ براس ریل کیا ہے؟ تمہیں براس ریل نہیں معلوم؟ کارٹر نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ بے شو بلیوارڈ پر بہت بڑا تھیٹر ہے، مگر جب سے انیتا نے کام چھوڑا ہے اس کی رونق کم ہو گئی ہے۔ کیا اب وہ واپس نہیں آئے گی؟ میرے تصور میں اس کا خون میں ڈوبا چہرہ اور پیشانی میں گولی کا سراغ ابھرا۔ نہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، میں نے جواب دیا۔ اگلی صبح میں تقریباً 11 بجے ہوٹل سے نکلا۔ رات کو اچھی نیند آ گئی تھی۔ سر کا بھاری پن اور درد تھا، مگر بہت کم۔ غسل کر کے کافی پینے کے بعد طبیعت کچھ اور بہتر ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی فوٹوگرافر کی دکان جانے کا ارادہ بدل دیا۔ سوچا پہلے براس ریل سے انیتا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لوں، پھر کامریڈ لوئس سے ملاقات کروں گا۔ کرمان مجھ سے پہلے چلا گیا تھا۔ میں باہر سڑک پر آیا تو میں نے ایک پولیس کانسٹیبل سے براس ریل کا پتہ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بیس واٹر اور 3rd اسٹریٹ کے موڑ پر واقع ہے۔ وہ مجھے وہاں پہنچنے کا راستہ بتا رہا تھا تو میں نے فوٹوگرافر کی دکان کی طرف دیکھا۔ تختوں پر لگی ہوئی بے شمار فوٹوؤں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ سان فرانسسکو کی پولیس آرچ سٹی کی پولیس سے کہیں زیادہ بااخلاق ہے۔ اگر آپ آرچ سٹی کے کسی کانسٹیبل سے راستہ دریافت کریں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو توہین آمیز رویہ اختیار کرنے کے جرم میں گرفتار کر لے، یا یہ نہ کرے تو آپ کو غلط راستے پر ڈال دے تاکہ آپ عبرت پکڑیں اور آئندہ اسے پریشان نہ کریں۔ براس ریل خاصا بڑا مگر 3rd کلاس تھیٹر تھا جو اپنے کھیل تماشوں کے بارے میں کسی خاص معیار کا پابند نہیں تھا۔ سامنے ایک ٹکٹ گھر بنا ہوا تھا۔ اندر جانے کے 3 دروازے تھے۔ ایک بہت بڑا فریم تھا جس کے ہر انچ پر فوٹو لگے تھے۔ ٹکٹ گھر کے اوپر ایک بورڈ لگا تھا جس پر بڑے بڑے حروف میں براس ریل لکھا تھا۔ نام کے نیچے تحریر تھا، 50 طویل قامت خوبصورت سنسنی خیز لڑکیاں، اور ساتھ ہی ان کے فوٹو لگے تھے۔ بہت سی لڑکیوں نے بکنی سوٹ پہن رکھے تھے۔ صرف ایک لڑکی نے ہیٹ لگایا ہوا تھا، مگر وہ ضرورت سے زیادہ لباس پہنے لگتی تھی۔ میں فوٹو دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹے قد کا آدمی باہر نکلا۔ اس نے جو سوٹ پہنا تھا وہ خریداری کے دن سے آج تک دھویا نہیں گیا تھا۔ یہاں کا مالک کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اجنبی لگتے ہو، وہ بولا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہی نہیں بلکہ ہوں بھی، اور پھر اپنا سوال دہرایا۔ نک نیڈک، اس نے غصے سے جواب دیا اور گالیاں بکنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ نک نیڈک کے بارے میں اس کا خیال اچھا نہیں تھا۔ گالیاں ختم ہو گئیں تو اس نے بتایا کہ وہ دوسری منزل پر ملے گا، اور آگے بڑھ گیا۔ چلتے ہوئے اس کا سر یوں آگے جھکا تھا جیسے اس کے دماغ کا بوجھ اس کے لیے کچھ ضرورت سے زیادہ ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کرمان بجلی کے کھمبے کے ساتھ لگا کھڑا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں دروازہ کھول کر زینے کی طرف بڑھا۔ ایک بوڑھا نیگرو زینے کا جنگلہ صاف کر رہا تھا۔ دوسری منزل کے ایک دروازے پر آفس کی تختی لگی تھی۔ میں نے دستک دی اور پٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک میز اور 2 آہنی الماریاں نظر آ رہی تھیں۔ دروازوں پر اسی طرح کے فوٹو لگے تھے جیسے میں نے باہر دیکھے تھے۔ میز پر ایک آدمی ٹائپ کر رہا تھا، 2 انگلیوں سے، مگر رفتار تیز تھی۔ ایک گوشے میں کھڑکی کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا لباس آہنی الماری کے اوپر رکھا تھا۔ زیر جامہ جو اس نے پہن رکھا تھا کچھ زیادہ صاف نہیں تھا۔ موزے بھی بہت پرانے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو بل دے کر اس طرح باندھ رکھا تھا کہ انسان نہیں لگ رہی تھی۔ جسم اس طرح خمیدہ تھا جیسے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ ٹانگیں کندھوں پر رکھی تھیں اور وہ اپنے 2 ہاتھوں کے بل کھڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک قلابازی کھائی اور پیروں پر کھڑی ہو گئی، مگر جسم اسی طرح بندھا رہا۔ پھر قلابازی کھائی اور ہاتھوں پر آ گئی۔ تم میری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ اس نے آدمی سے کہا۔ دیکھو گے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ کتنا اچھا کرتب دکھاتی ہوں؟ آدمی بدستور ٹائپ کرتا رہا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے یا نہیں۔ لڑکی اسی طرح قلابازیاں کھاتی رہی اور پوچھتی رہی کہ اس کا کام کیسا ہے، اور آدمی اسی طرح ٹائپ کرتا رہا۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔
جو کچھ وہ کر رہی تھی اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر اس کا جسم زیادہ خوبصورت ہوتا تو کچھ کشش پیدا ہو سکتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تو میں نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس پر بھی اس نے ٹائپنگ کرنی بند نہیں کی، صرف یہ پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ نک نیڈک سے ملنا ہے۔ تب اس نے سر اٹھایا، مگر انگلیاں پھر بھی چلتی رہیں۔ اس نے نظروں سے ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس طرف چل دیا۔ اچانک لڑکی چیخی، احمق آدمی، تمہاری ماں نے تمہاری آنکھیں پیدا کرنے میں کتنی مشقت اٹھائی ہوگی، تم انہیں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ میری طرف دیکھو۔ میں اس آدمی کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکا نہیں، دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندرونی آفس کا منظر بھی باہر ہی کی طرح تھا، سوائے اس فرق کے کہ یہاں ایک کے بجائے دو میزیں تھیں اور الماریاں بھی چار تھیں۔ دروازے کے قریب والی میز پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھیٹر کے ٹکٹوں کی ایک کتاب کے ساتھ کچھ کر رہی تھی۔ دوسری میز دوسرے گوشے میں تھی، جس پر ایک آدمی بیٹھا تھا، مگر مجھے اس کی موٹی انگلیوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا جسم ایک اخبار کے پیچھے چھپا تھا۔ چھوٹی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ عورت نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے مسٹر نیڈک سے ملنا ہے۔ اس نے پھیلے ہوئے اخبار کی طرف دیکھا اور کہا کہ مسٹر نیڈک اس وقت مصروف ہیں۔ میں دوسری میز کی طرف بڑھا اور نیڈک کا نام پکارا۔ اخبار کے پیچھے سے ایک گول چہرہ ابھرا۔ اگر تم کچھ فروخت نہیں کر رہے ہو تو میں تم سے بات کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اسے اپنا ملاقاتی کارڈ دیا۔ اس نے کارڈ دیکھا۔ تو تم آرچ سٹی سے آئے ہو؟ وہ بولا، وہ تو کروڑ پتیوں کا شہر ہے، تم وہاں رہتے ہو؟ وہاں کام کرتا ہوں، میں نے بتایا۔ ایک نوجوان عورت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے انیتا گے کے نام سے جانتے ہو۔ کس قسم کی معلومات؟ کچھ بھی۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کیا۔ اس کا پس منظر جاننا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی بتاؤ گے مفید ہوگا۔ میں اس وقت مصروف ہوں اور میں تمہارے وقت کا معاوضہ ادا کروں گا۔ تب تو پھر یہ بزنس کا معاملہ ہو گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے تم اب بینک چلی جاؤ مس فینڈیکر، اور باہر جولیس سے کہہ دینا کہ اگلے نصف گھنٹے تک میں مصروف ہوں۔ مس فینڈیکر جلدی سے باہر چلی گئی۔ دروازہ کھلا تو دوسرے کمرے کے منظر کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ لڑکی اب تک قلاوازیاں کھا رہی تھی۔ جولیس ٹائپ کرنا بند کر کے جو ٹائپ کیا تھا اسے پڑھ رہا تھا۔ کتنا معاوضہ دو گے؟ نیڈک نے پوچھا۔ یہ تمہاری دی ہوئی معلومات پر منحصر ہے۔ $50 تو دے ہی سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ $50 کے لیے تو بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ کیا انیتا کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے؟ سر دست تو نہیں۔ میرا موکل اس کے پس منظر سے دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے پرس سے $50 نکال کر میز پر رکھ دیے۔ میں ہمیشہ جولیس سے کہتا ہوں کہ اس آفس کو کسی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے تم نہیں بتا سکتے، اس لیے ہر آنے والے سے ملو۔ اگر انہیں واپس کر دو گے تو کیا پتا کس چیز سے محروم رہ جاؤ گے، اور وقت ہمیشہ میری بات کو سچ ثابت کر دیتا ہے۔ سچ کہا۔ تو انیتا تمہارے تھیٹر میں کب کام کرتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ 2 سال تک ہمارے ساتھ رہی، نیڈک نے جواب دیا۔ چاہو تو صحیح تاریخ بھی بتا سکتا ہوں۔ اس نے میز کی دراز سے ایک چرمی جلد کی کتاب نکالی۔ میں جولیس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ دفتر میں ہونے والی ہر بات لکھا کرو، کون جانے کب کس بات کی ضرورت پڑ جائے۔ انیتا کے بارے میں تمام معلومات یہاں لکھی ہیں۔ وہ 2 سال قبل جون کی 3 تاریخ کو ہمارے دفتر آئی۔ بتایا کہ اس کا نام انیتا بروڈا ہے اور اسے ملازمت کی ضرورت ہے۔ وہ ہالی ووڈ کے نائٹ کلبوں میں اوریاں ڈانس کرتی تھی۔ منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا ایجنٹ ناراض ہو گیا اور پولیس بھی پیچھے پڑ گئی۔ اس کے ایجنٹ فلیچر نے اسے میرے پاس آنے کا مشورہ دیا۔ تم نے اسے دیکھا تو ہوگا؟ ہاں، دیکھا ہے۔ بہت حسین لڑکی ہے۔ اس نے وہاں اس کونے میں کھڑے ہو کر اپنا رقص دکھایا تو جولیس بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ ہم نے اسے اوسط معاوضے پر رکھ لیا، مگر ایک ہفتے بعد وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے لگی۔ دوسرے ہفتے میں باہر اس کے نام کی نیون سائن چمکنے لگی۔ تو پھر وہ اب کیوں نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے شادی کر لی تھی۔ نیڈک کا منہ بن گیا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی لڑکی شہرت پاتی ہے تو شادی کر لیتی ہے۔ گویا تم نے اسے شادی کے بعد سے نہیں دیکھا؟ نہیں، مگر سنا ہے کہ تھیلر کی اور اس کی آپس میں نہیں بن سکی اور انیتا نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے ڈریس ڈیزائنر سائمون کے پاس ملازمت مل گئی تھی۔ میں نے جولیس کو اس کے پاس بھیجا کہ اسے واپس لے آئے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر 2 ماہ بعد سائمون کی ملازمت بھی چھوڑ دی۔ اب وہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ کہ تھیلر کون ہے؟ اس کا شوہر۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے اس سے کب شادی کی تھی؟
کیوں نہیں؟ نیڈک نے کہا، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ ان کی شادی گزشتہ سال 8 نومبر کو ہوئی تھی۔ پھر تھیلر کا کیا ہوا؟ مر گیا؟ بالکل نہیں، وہ اب بھی اسی شہر میں ہے، نیڈک نے بتایا۔ وہ اور لوئس نام کا ایک آدمی دونوں مل کر ایک فوٹوگرافی کی دکان چلاتے ہیں۔ اچانک میرے سر کا درد بڑھ گیا، شاید میں ضرورت سے زیادہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھیلر کے بارے میں بتاؤ، میں نے نیڈک سے کہا، جو کچھ بھی تمہیں معلوم ہے۔ نیڈک نے ایک الماری سے وسکی کی بوتل اور 2 گلاس نکالے۔ گلاسوں میں وسکی انڈیل کر ایک خود لیا اور ایک مجھے دیا۔ میں نے جیب سے اسپرین کی شیشی نکال کر 2 گولیاں وسکی کے ساتھ نگل لیں۔ جب انیتا یہاں آئی تھی تو تھیلر پہلے سے کام کر رہا تھا، نیڈک نے وسکی پیتے ہوئے کہا۔ وہ نشانے بازی کے کرتب دکھاتا تھا، اپنے کام میں کافی اچھا تھا، مگر خاص بات یہ تھی کہ وہ نت نئی تبدیلیاں کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ایکٹ مستقل چلتا رہا۔ کس قسم کے کرتب؟ میں نے پوچھا۔ رائفل سے ہر طرح کی نشانے بازی، سکے ہوا میں اچھال کر نشانہ بنانا، آئینے میں عکس دیکھ کر نشانہ لگانا، وغیرہ وغیرہ۔ 45 کے ریوالور سے ایک خاص کرتب کرتا تھا، ریوالور ہوا میں اچھال کر کیچ کرنا اور ساتھ ہی نشانہ لگانا۔ ایک لڑکی اس کرتب میں اس کی مدد کرتی تھی، منہ میں سگریٹ پکڑ کر کھڑی ہو جاتی اور وہ سگریٹ کو نشانہ بناتا تھا۔ یہ ایک خطرناک کرتب تھا، مگر تھیلر کو اپنے نشانے پر بڑا اعتماد تھا۔ اور اس نے انیتا سے شادی کر لی؟ ہاں، اور شادی کے بعد دونوں نے کام چھوڑ دیا۔ تھیلر فوٹوگرافی کی دکان میں حصے دار بن گیا۔ وہ شو بزنس کے بہت سے لوگوں کو جانتا تھا، اس لیے اس کی دکان خوب چلنے لگی۔ مگر پھر انیتا نے اسے چھوڑ دیا؟ میں نے تو یہی سنا تھا، تفصیلات کا علم نہیں۔ شاید انیتا تھیلر سے اکتا گئی تھی، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، ہر ایک سے لڑتا رہتا تھا۔ انیتا سے بھی لڑنا شروع کر دیا ہوگا۔ کیا انہوں نے طلاق لے لی تھی؟ میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا۔ تمہارے پاس تھیلر کا کوئی فوٹو ہے؟ ہاں ہے، نیڈک نے ایک الماری کی طرف اشارہ کیا۔ خود نکال لو، اوپری دراز میں ایک فائل رکھی ہے، اس میں ہے۔ میں نے فائل نکال کر نیڈک کو دی۔ نیڈک نے کچھ دیر کی ورق گردانی کے بعد فوٹو میرے ہاتھ میں دے دی۔ وہ طویل قامت، دبلا پتلا آدمی تھا، چہرے کے نقوش اچھے تھے، مگر آنکھوں سے خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ ایک ایسا آدمی جو خطرات مول لینے کا عادی ہو۔ کیا میں اسے لے سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ چاہو تو لے لو، میرے پاس انیتا کا فوٹو بھی ہے۔ نیڈک نے مجھے ویسا ہی فوٹو دکھایا جو میں نے برکلے کی دراز سے نکالا تھا۔ اگر کبھی اس سے ملاقات ہو تو کہنا کہ میں اسے دوبارہ کام دے سکتا ہوں۔ اس فوٹو کی میرے پاس ایک ہی کاپی ہے، اس لیے یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ نیڈک نے مجھے ایک اور فوٹو دکھایا جس میں تھیلر سگریٹ پر نشانہ لگانے کا کرتب دکھا رہا تھا، اور میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس میں جو لڑکی سگریٹ ہونٹوں میں دبائے کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں، کیل تھی۔ دروازہ کھلا، جولیس اندر آیا اور کچھ کاغذات میز پر رکھ دیے۔ نیڈک ان پر دستخط کرنے لگا۔ وہ کرتب دکھانے والی لڑکی کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ بیکار ہے، جولیس نے بتایا۔ پھر اسے واپس کر دو، نیڈک نے کہا۔ میں نے کھلے دروازے سے دوسری طرف دیکھا، لڑکی کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جولیس کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں نے فوٹو میں گیل کے چہرے پر انگلی رکھی۔ یہ گیل بالس ہے، نیڈک نے فوٹو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اس سے بھی دلچسپی ہے؟ مجھے ہر اس لڑکی سے دلچسپی ہے جو اس لباس میں فوٹو اترواتی ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا یہ اب بھی یہاں کام کرتی ہے؟ نہیں، ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ تھیلر اسے اپنے ساتھ لایا تھا، نیڈک نے بتایا۔ وہ اس کے کرتب میں ساتھ رہتی تھی اور وہ اسے اپنی جیب سے معاوضہ ادا کرتا تھا۔ اس کے نام کے علاوہ میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ کیا اس نے بھی اسی وقت کام چھوڑا تھا جب تھیلر نے چھوڑا تھا؟ نہیں، وہ اس سے پہلے چلی گئی تھی، تقریباً اس وقت جب تھیلر انیتا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے جانے سے تھیلر کا کرتب رک گیا تھا۔ اسے اتنے مضبوط اعصاب کی مالک کوئی اور لڑکی نہیں مل سکی کہ منہ میں سگریٹ دبا کر کھڑی ہو سکے۔ اس نے انیتا سے گیل کی جگہ لینے کو کہا، مگر یہ انیتا کے بس کی بات نہیں تھی، اس نے انکار کر دیا۔ کیا تھیلر اور گیل کو ایک دوسرے سے دلچسپی تھی؟ میرا خیال تو یہی ہے، اتنے قریب رہ کر کام کرنے والے جلد یا بدیر ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ اسی لیے گیل کو تھیلر کا انیتا سے میل جول پسند نہیں آیا۔ اسی بات پر ان دونوں میں جھگڑا بھی ہوا اور گیل تھیلر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ تقریباً 6 ماہ قبل گئی تھی۔ ہاں، اتنی ہی مدت ہوئی ہوگی۔ پھر اس کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے کسی ایجنٹ سے رابطہ قائم نہیں کیا۔
یوں وہ کوئی خاص صلاحیت بھی نہیں رکھتی تھی سوائے منہ میں سگریٹ دبا کر کھڑے رہنے کے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے شوبز کو خیر بات کہہ دیا۔